बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मुल्क में जब से इलेक्शंस का ऐलान हुआ है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, सन है 2024 ऑब्वियसली, तो तब से ये है कि कुछ बेहतरी अब दिखाई दे रही है और कुछ सियासी जमातें जो एक जमूद का शिकार दिखाई देती थी, और हम हर प्रोग्राम में ये सवाल किया करते थे कि 90 दिन में इलेक्शंस हों या ना हों, लेकिन सियासी जमातों की तैयारी उस तरह से नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बिल आखिर आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंटरवेंशन के बाद इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने मिलकर जो ऐलान किया, उसके बाद अब ये है कि सियासी जमातें बयानबाजी करती हुई भी दिखाई दे रही हैं, फिर मुलाकातें और राबते भी हो रहे हैं। जो सियासी इत्तेहाद थे, जो हुकूमती इत्तेहाद थे, अब वो कहीं कहीं इंतखाबी इत्तेहाद में भी बदल रहे हैं, और साथ ही साथ जो गोलाबारी होती है लफ्जी, उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मुख्तलिफ इस एतबार से बातें कर रहे हैं। नून लीग की खासी एक्टिवली हम देख रहे हैं कि इसमें सरगर्मियां जारी हैं, और जिस तरीके से MQM रहनुमाओं से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और उसके बाद अब ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये एक इंतखाबी शराकत मुमकिन तौर पर हो सकती है। और उसके ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा हुक्मरान दोस्त आइन नहीं बल्कि अवाम दोस्त आइन होना चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें और बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी की जानिब से भी काफ़ी अब बयान दिए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की थी, और ज़ाहिर है कि एक नया सियासी मंजरनामा अब खुलकर सामने आ रहा है। तो बिलावल साहब ने क्या फरमाया, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। और पाकिस्तान के अवाम इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला। अच्छा जी, ये तो बिलावल साहब ने कहा। इससे पहले शर्जील मेमन साहब ने भी गुफ्तगू की थी और एक क्या उन्होंने मौक़िफ़ दिया था। बहरहाल ये दिखाने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी समेत हर सियासी जमात, और ज़ाहिर है मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि जब आप इलेक्शंस में जा रहे हो और तैयारियां कर रहे हो, तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपकी जमात इंतखाबात जीतेगी। शर्जील साहब ने क्या कहा, वो भी ज़रा देखिए। 2024 पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साल है। 2024 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाएगी। जितने भी लोग कोशिश करें, शिकस्त उनको यकीनी है। जितने बड़े इत्तेहाद बना लें, नाकामी आपका मुकद्दर है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध में क्लीन स्वीप करेगी, बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से बहुत बेहतर इलेक्शन। ख्वाजा साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट दिया गया नवाज शरीफ साहब को शर्फ कबूलियत मिलने के हवाले से, वो भी जरा देखिए। इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात पर हम कन्विंस्ड हैं, कोई एक जमात या कोई एक अदारा बहरान से नहीं निकाल सकता। अब हमें आगे बढ़ना है, तो हमें आगे जाके जिसकी भी हुकूमत बनी उसकी भी जरूरत पड़ेगी, जो अपोजिशन में होगा उसकी। हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। इस बार जो इलेक्शन कैंपेन में हम जा रहे हैं, कुछ लोग गोलाबारी करते रहेंगे, कुछ लोगों को आदत भी होती है, कुछ लोग होते हैं जो चीजों को जोड़ते हैं जी। तो ये तो बातें सामने आ गई हैं। एक जानिब लाड़काना के वजीर आजम की लॉबिंग हो रही है, दूसरी जानिब लाहौर के वजीर आजम की बातें हो रही हैं, फिर एक दूसरे का रास्ता रोकने की बातें भी हो रही हैं। साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ा सा मैं तस्करा करते चलूं कि उसमें बड़ी तेजी रही, और 100 इंडेक्स जो था पहली बार 56,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर किया। और उसमें जाहिर है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एकदम ये अचानक क्या हुआ, एकदम स्टॉक मार्केट को क्या हुआ। तो इसके अंदर दो चीज़ें बज़ाहिर समझ में आती हैं इनिशियल लेवल पे जो एक्सपर्ट्स बात करें। एक तो ये है कि भाई वो ज़ाहिर है IMF के साथ जो बातें हैं, जो उनकी रिव्यू था वो थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शंस के हवाले से अब क्लैरिटी आ चुकी है, हालांकि लॉन्ग टर्म अभी हमने काफ़ी इस पर काम करना है। तीसरा एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़ा सा कट डाउन शायद मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो शायद इसमें उनका अमल दखल है। तो जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। वलीद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ दानियाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद हैं, आपका भी शुक्रगुजार हैं हम। और मुराद राज साहब
استحکام پاکستان پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ولید اقبال صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں. یہ جو سارا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس وقت، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے ساتھ انتخابی اتحاد، شراکت داکت داری، ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایسے میں پی ٹی آئی جو ایک وقت میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو جماعت ہوا کرتی تھی، ظاہر ہے کہ عوام میں مقبولیت ہوگی اپنی جگہ، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیٹیکل، یہ کہاں پر ہے اس وقت پی ٹی آئی کی؟ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات جو کہ پی 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 والے بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا نام لے کے بھی کر رہے ہیں اور اپنا نام لے کے بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ ایکٹیویٹی کہاں ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ایکٹیویٹی کی اگر کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو ایک تو یہ اجازت نہیں ملتی، یا کوئی اجازت ملتی ہے تو وہ ودرا ہو جاتی ہے، اور اس میں جو آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر پولیس دھاوا بول دیتی ہے. اور اسی کے پیش نظر ابھی حال ہی میں جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا. صدر پاکستان نے وہ وزیر اعظم کو اس بات کے ساتھ وہ منسلک کر کے اس بات کے ساتھ وہ خط جو ہے آگے پہنچایا ہے کہ جی آپ نے یہ تسلی دی ہوئی ہے بطور نگران وزیر اعظم کے کہ ہر سیاسی جماعت کو شرکت کی اجازت ہے، اور بشرطے کہ اس کو کالعدم نہیں قرار دے دیا گیا سیاسی جماعت کو، اس کو بین نہیں کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم یا ایک فیصلے کے ذریعے ہوتا ہے، اور پورا ایک آئینی طریقہ ہے. تو ماں سوائے اس کے کسی کو نہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے سے رکاوٹ ہے بقول نگران وزیر اعظم کے، اور نہ ہی کسی کو الیکشن کی کیمپین یا کسی قسم کی سیاسی جو سرگرمی ہے اس میں حصہ لینے سے جو ہے کوئی ممانعت ہے. اب یہ تسلی تو وہ دی ہوئی ہے پرائم منسٹر نے، لیکن جب پریزیڈنٹ نے جو کہ آئینی عہدہ دار ہیں، انہوں نے بھی ان کو جب اس بات کا یہ اندیا ان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جی اس طرح سے ہو رہا ہے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت، اور عمر ایوب صاحب کے خط میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، 3 نامور سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ یا مساوی سلوک نہ ہونے کی شکایت کر رہی ہیں، اور نام نہیں لیے انہوں نے، لیکن آئی تھنک ہم گیس کر سکتے ہیں پی ٹی آئی ہے، پی 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 ہے، اور ایون جے یو آئی ایف کی طرف سے بھی یہ جو ہے اس کے 2-3 دفعہ ذکر آ چکا ہے اس بات کا کہ مساوی سلوک نہیں ہے. بدقسمتی سے اس کے جواب میں نگران کابینہ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ پھر وہ شروع ہو گئے ہیں اسی بات پہ کہ جی صدر پاکستان کو ایک پارٹی کا صدر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک آئینی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اور وعدہ یاد دلا رہے ہیں وزیر اعظم کو. اب وزیر اعظم نگران وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا یا اس پہ پورا نہیں اترنا چاہ رہے یا ایک تسلی دی ہوئی ہے اور اپنے ورڈز کو وہ ایکشنز میں نہیں کر رہے کنورٹ. تو آپ مجھے بتائیں جی سیاسی جماعت کے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ولی صاحب اس اعتبار سے اب ظاہر ہے کہ ہم سیاسی جدوجہد میکینزم سیاسی عمل میں قانونی لحاظ سے بھی آپ قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں سن رہا تھا کہ نومبر میں کچھ آپ کے پلانز وغیرہ ہیں جلسے کرنے کے, اور ظاہر ہے سربراہ موجود نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو کوئی ایسی رکھنی ہے کہ آئندہ الیکشنز میں آپ حصہ لے سکیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں, نکال سکیں. جی بالکل جی, انشاءاللہ میرے خیال میں جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جائے گا مجھے امید اور توقع ہے کہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ یکساں طور پہ ہر ایک کے لیے جو ہیں وہ ان پہ لاگو ہوں گی, اور یکساں طور پہ ہر ایک کو جو ہے مساوی سلوک, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے. عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے پی ٹی آئی نے, پشاور ہائی کورٹ کا ایک اچھا خاصا اسٹرانگ ایک آرڈر ہے جو سیاسی سرگرمی اور سیاسی اجتماع کے حوالے سے آیا ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی کے حق میں ہے. اب سوال اس پہ عمل درآمد کا ہے. اب حال ہی میں یہ وزیر اعلیٰ نگران جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں, اب دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج ہیں, دیکھتے ہیں وہ کس طرح عملداری اس پہ لے کے آتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا اور ایک سے زیادہ فیصلے ہو چکے ہیں ایسے اجتماع جو ہیں, سیاسی اجتماع جو پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے. خصوصاً ایک میں تو لبرٹی کے چوک پہ جو تھا ریکویسٹ, اس پہ انکار کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے, خطرہ ہے. تو اس پہ پھر کورٹ نے یہ رول کیا کہ ٹھیک ہے جی, اگر پی ٹی آئی کو یہاں اجازت نہیں ملے گی پھر کسی کو نہیں ملے گی, اور آپ کوئی مختلف جو ہے متبادل مقام جو ہے اس کی جو ہے اجازت دیں. تو وہ متبادل مقام کی بھی پھر اجازت مانگی گئی. وہ 3 یا جگہیں جو ہیں پی ٹی آئی نے سجیسٹ کی, لیکن اس میں بھی جواب اس طرح کا ہمیں نہیں ملا کہ جی ہم وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد ابھی تک جو ہے وہ ہو نہیں سکا.
تو یہ میں آپ کو ایک حقائق اچھا دانیال صاحب، ایک سچویشن ہے وہ اس وقت یہ امپریشن یہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی وجہ سے ہماری کو حوصلہ شکنی ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں گے بشرطے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا دانیال صاحب، بظاہر یہ امپریشن ایک مل رہا ہے اس وقت، جس طرح سے انہوں نے نام لیے، اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے ابھی شرمیلا صاحبہ سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے ان کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق. اب یہاں پر آپ ہیں اور مراد راز صاحب ہیں، تو آپ دونوں کی جماعتوں کو بظاہر یہ امپریشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس تاثر سے، اور کیا اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں دانیال صاحب، جس کی جانب یہ سب اشارہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، لیول پلینگ فیلڈ کی یہ بات کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ آج کیسے ہے؟ آج مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب 4 سال جیل میں رہ کے، ان کی جماعت کے لوگ جتنے بھی ہیں لیڈرز، وہ جیلوں میں گزار کے 2-2 3-3 سال ان کے اوپر کیسز بنے رہے. میاں نواز شریف صاحب آج بھی کیسز کے جھنجٹ میں ڈلے ہوئے ہیں. ان کی جو سزائیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ آج بھی وہاں سٹینڈ کرتی ہیں. کچھ سسپینڈڈ ہیں لیکن چیزیں، مسئلے، مسائل سب ادھر ہیں. ان کو تو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے تو ان کے آنسو نکل آئے ہیں. عمران خان نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کو جو لوگوں کو گمراہ کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اسد عمر نے. اس انقلاب کو اصل شکل میں لانا تھا اسد عمر نے. اسد عمر نے اپنے انقلاب سے ریٹائرمنٹ مانگ لی. اس نے کہا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، مطلب میں نے اپنے انقلاب کو فی الحال سائیڈ پہ چھوڑ دیا، انقلاب میرا پیچھے رہ گیا. تو لیول پلینگ فیلڈ تو تب ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ کچھ کیا ہو. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عمران خان اپنے ان کی فرح شہزادی سے لے کر جو ہزاروں کروڑوں روپیہ لے کے چلے گئے، پیرنی صاحبہ کی فرنٹ مین بن کے، آج وہ کھلے شی از آؤٹ دیئر، اور ان کے سارے فرنٹ مین پھر رہے ہیں. شہزاد اکبر سے لے کر سب، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لنڈن میں بیٹھا ہے، کوئی کافیاں پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کا ایک بندہ اندر پکڑا گیا ہے اور اس کو بیسٹ جیمز ایکسرسائز کی مشینیں، کھانے، سرینا سے لانڈری ہو رہی ہے، سب کچھ کورٹس کے کہنے پہ چل رہا ہے. وی آئی پی سیکیورٹی ہے، کمرے ہیں، بستر ہے. ان کے لیے تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں انہوں نے کون سی پی کاٹی ہے. ان کے اپنے لوگ ہی اتنے ریتلے پہاڑ تھے کہ جب ان کو ہاتھ ہی لگایا 9 مئی کے بعد، یہ تو اپنے وہ پہلوان ہے جو اپنے وزن سے خود گرے. تو یہ کوئی کسی کے گلے، کوئی کسی کانسٹیبل کو گلے لگا کے رونے شروع ہو گیا، کوئی پتہ نہیں اپنے گھر والوں کو گلے لگا کے رونے شروع ہو گیا. ہم نے تو اس سے کئی زیادہ اذیتیں فیس کی، ہم نے بار بار کی. لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی. لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب لوگوں کو پتا ہوگا میاں نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب ہمارے پی ایم ایل این کے ووٹرز اور ورکرز کو پتا ہوگا کہ ہمارے تمام قائدین کے اوپر سے اب جو جھوٹے کیسز بنے گئے تھے آج ختم ہے، اور وہ الیکشن الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ ہے اور لڑ سکتے ہیں. تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ان کے ساتھ تو نہ کچھ ہوا نہ کچھ ہے، اور پیپلز پارٹی تو ایسا تو نہیں ہوا نا، انہوں نے وہ تو ظاہر ہے کہ چلے گئے تھے میاں صاحب ان کے لیے تو لیول پلینگ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. نہیں تو کورٹس نے ان کی سزائیں سسپینڈ کی نا، کورٹس نے سسپینڈ کی، کورٹس کے کہنے کے اوپر گئے، مطلب جیل نہیں کاٹی نا. اور کورٹ کے کہنے پہ ان کی سزائیں سسپینڈ ہوئی. لیکن مجھے بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہم نے اذیتیں، جو ہم نے ٹائم، انہوں نے کیا گزارا ہے، ان کے اوپر کیا مشکل ٹائم آیا ہے، یا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ تو اپنے وزن سے خود گرے ہیں. اور آج جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ جب تک انصاف نہیں ملے گا، میاں نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا، ان کو اپنے کیسز میں کی بھی وہ بشرا یعنی کہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، جب تک آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ اس طریقے سے نہیں ملے گی. آئی گاٹ یور پوائنٹ. مراد راز صاحب، چیزیں سامنے نہیں آئیں گی، آپ یہ فرمائیے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. ان کی بھی جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور تبھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اور تبھی الیکشن میں جانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اور جہاں تک ہمارے بھائی پیپلز پارٹی والوں کی بات ہے، دیکھیں انہوں نے ایک مشکل ٹائم گزارا ہے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے پاکستان کو اپنی سیاسی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے، اپنے منشور کو سائیڈ پہ رکھ کے اس ملک کو بچایا ہے. اور ان کی تو لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں آصف علی زرداری صاحب پہلے ہی باعث گراؤنڈ میں تھے، بلاول وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت میں جانا غلطی تھی. یو آر بینگ نائس. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ بڑا اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں غلطی تھی، خورشید شاہ صاحب نے فرمایا تھا 16 مہینے پہلے. وہ تو حکومت کا حصہ تھے، وہ حکومت چلانے والے وہ تھے. ہم تو ساتھ کبھی ایک کو راضی کر رہے تھے، کبھی دوسرے، تو وہ تو حکومت چلانے والوں میں تھے. آصف علی زرداری صاحب کا جن کو پتا ہے، وہ تو بڑے فرم طریقے سے چلاتے ہیں، کرتے ہیں. اور آج جو
تمام چیزیں ہیں ان کے اوپر، دے آر ریڈی، وہ الیکشن لڑیں، الیکشن کے لیے کیمپین کے لیے تیار ہیں، ان کو اپنے حلقے پتہ ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مشکلات نہیں ہے. مشکلات تو ہماری جماعت کے لوگوں کے اوپر تھی جن کے اوپر آج بھی کیسز پینڈنگ ہیں، جو آج بھی فیس کر رہے ہیں. میں اپنے اوپر سے لے کر آج ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے اوپر سے ان کا کیس ختم ہوا، لیکن ہم ابھی تک فیس کیے جا رہے ہیں، ہمارے کیسز ختم نہیں ہوئے. چلیں جھوٹے کیسز. چلیں جی، مراد راز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا بات کر رہے تھے. مراد راز صاحب، اور جب تک فرمائیے گا یہ جو امپریشن لیول پلینگ فیلڈ کا ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ اس طرح نہیں ہو سکتا. دانیال چودھری صاحب تو اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ولید صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے، اور یہ شکایت صرف ان کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے. JUI فنکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. آپ اس تاثر پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت بجائے کہ سب لیول پلینگ فیلڈ کا سوچ رہے ہوں، یا آئی تھنک سب کو الیکشن لڑنا چاہیے اور اپنی کیمپینز میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں اور رزلٹ کیا آتا ہے. اس وقت بیٹھ کے یہ کمپلینٹس کرنا جب الیکشن 2-2.5 مہینے دور رہ گیا کہ او جی ہمیں لیول پلینگ. اچھا، آپ نے اس طرح شروع میں مینشن کیا کہ جی IPP کو PMLN کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. آپ کے خیال سے میں DC کو فون کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی کام کرنا ہے، یا میں IG کو فون کر سکتا ہوں میرا کام ہو جائے گا، یا میں DIG کو فون کروں گا میرا کوئی کام ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، زیرو. میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے، یہ امپریشن تاثر ہے تو کیوں ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو اپنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں نا کہ اگر آپ کوئی پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں لاہور ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں تو میں IG کو فون کروں گا یا DIG کو فون کروں گا یا DC کو فون کروں گا اور ہمارا کام ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں 0% پروبیبلٹی ہے اس کی، 0. سو اس لیے اگر کہنا کہ جی ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، بالکل بھی کوئی نہیں مل رہی. سو اس لیے سب میرے خیال سے یہ بہانے مارنے چھوڑیں اور یہ سب چیزیں چھوڑیں اور الیکشن لڑتے ہیں، چل کے دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کے الیکشنوں میں جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. فی الحال تو الیکشنوں کا ٹائم ہے. آئی تھنک ایوری شوڈ گیٹ بزی اینڈ گو اسٹارٹ دیئر کیمپین اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی والے بھی وہ اپنے نعرے مار رہے ہیں، پہلے 16 مہینے اکٹھے رہے ہیں اور اب نعرے مار رہے ہیں انہی کے خلاف جن کے ساتھ حکومت میں تھے. کتنی جلدی پاسا پلٹتے ہیں، جیسے ہی اقتدار سے نکلتے ہیں ایک دم الٹا پڑ گئے ہیں اور PMLN کو سنائی جا رہے ہیں باتیں. اور یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بندے کا اپنا کوئی تھوڑا بہت نظریہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت ان کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے کولیشن میں ایک گورنمنٹ گزاری ہے کسی کے ساتھ اور بڑے مزے لوٹے ہیں 16 مہینے، اور اب آپ انہیں کو پیچھے پڑ گئے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ نہیں وہ. تو تب کیوں نہیں بات کی تھی جب حکومت کے اندر تھے؟ اور اب وہ ان وزارتوں کی صرف بات کرتے ہیں جو ان کے پاس تھی. بھائی تم اتنے ہی اقتدار میں تھے جتنے باقی تھے PDM. وہ کہتے جی ہمارے سے صرف ہماری وزارتوں کا حساب لیں. واٹ از دس؟ لوگ اتنے بے وقوف نہیں رہے اب جتنا یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے سب کو اپنے میرے خیال سے یہ مراد صاحب، اچھا اسی نقطے پہ میں بیسکلی ولید صاحب سے بھی بات کروں گا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک چیز کی شکایت لیول پلینگ فیلڈ کی پیپلز پارٹی کرتی ہے اور وہی شکایت اگر پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے تو دونوں میں آپ کی نظر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ PTI کو آبویسلی پرابلمز ہو رہی ہیں تھوڑی اپنی کیمپین کے ساتھ، جو کہ ابھی ولید اقبال صاحب نے بتایا. آئی تھنک انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے، اور میرے خیال سے ان کو سب چیزیں چھوڑ کے آئی تھنک اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وائی دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو کیمپین. میرے خیال سے سب چیزیں چھوڑ کے سارے جتنا ان کا وکلا ونگ ہے، اور ماشاءاللہ کافی بڑا وکلا ونگ تھا، تو ان سب کو میرے خیال سے باقی سب کام چھوڑ کے اس چیز کے اوپر لگنا چاہیے، کیونکہ الیکشن از رائٹ ہے. اگر کیا جو کیمپین ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. سو اس وقت ان کے لیے میرے خیال سے اور پارٹی کے باقی معاملات اتنے ضروری نہیں جتنا ان کے لیے کیمپین کرنا ضروری ہوگا. سو آئی تھنک ان کو اس چیز کے اوپر لگنا چاہیے. ولی صاحب اٹس اے ویری سین سجیشن کے جی میں جواب دوں. جی ولی صاحب. تھینک یو جی. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے جس طرح سے آپ یہ ترتیب میں چلا، میرے بعد جو مہمان بولے، اگر میں اردو کا محاورہ استعمال کروں کہ سوال گندم ہے جواب چینی.
आपने मुझे सवाल किया था, वो क्या था? आपने कहा था कि जी ये देखें पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की, आपने और लीडर्स की बात की, MQM की फलाना हुआ, ये हो गया, वो हो गया, आप क्यों नहीं एक्टिव? आपने मुझे ये पूछा ना, मैंने उसका जवाब दिया है कि जी हमें एक्टिव होने की इजाजत ही नहीं मिल रही, हमें एक्टिव होने से रोका जा रहा है। अब मुराद राउत साहब उसको कहें कि जी वाई आर यू नॉट एबल टू कैंपेन, मैं नहीं कह रहा कि वी आर नॉट एबल टू कैंपेन, वी आर नॉट अलाउड टू कैंपेन। तो अगर एक पार्टी को आप सियासी सरगर्मी में हिस्सा ही नहीं लेने दे रही इंतजामिया, तो आप अपने मेहमानों से ये सवाल पूछें कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। आप किस चीज से घबराते हैं? आप सियासी लोग हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सामना करें अपने मुखालिफ का कैंपेन के जरिए। ये कहानियों में ना पड़े कि जी हमारा फलाना लीडर जेल में है और ये पहाड़ की तरह गिर गए। हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास कारकुनान हैं, हमारे पास एक्टिविस्ट हैं, हमारे पास हमारे वोटर्स और हमारे सपोर्टर्स पूरे मुल्क भर में हैं। सवाल आपने सिर्फ ये किया कि हम पॉलिटिकली एक्टिव क्यों नहीं हो रहे। उसके लिए जो है जहां हम पॉलिटिकली एक्टिव होना चाह रहे हैं वहां इंतजामिया हमें पॉलिटिकली एक्टिव होने से रोक रही है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ नॉट, फिर से मैं दोहराता हूं, नॉट बीइंग एबल टू कैंपेन एंड नॉट बीइंग अलाउड टू कैंपेन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और चलिए ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा दानियाल साहब, अब जरा ये फरमाइए सबको इस वक्त बजाय कि अपनी लंबी बड़ी इत्तेहाद कहानियों में जाए कि इनके लीडरों के साथ क्या हुआ और हमारे लीडरों के साथ क्या हुआ है। ठीक है, सब सामना करते हैं मुकदमों का और जेलों का और सबका, लेकिन फिर सब इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं और इलेक्शन में मेरे ख्याल में इनके शान एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपका मौके कि बड़ी पार्टी है और पॉपुलर समझ आ गया। पार्टी, मैं तो इनके दानियाल शान साहब यही बढ़ना चाह है रहा हूं कि अपने मुकाबले के साथ मुकाबला करें। ये नहीं है कि ये अपना बॉक्सिंग रिंग में आए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है बॉक्सर उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, तो उससे क्या फायदा होगा जी? वो आपको जब आप एक मारेंगे वो चार मारेगा अगर उसके हाथ खुले हों, आप उसको मारने ही नहीं दे रहे और फिर कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रहे हैं, ये ढेर हो गए, ये फलां हो गए, ये ढींग हो गए। मुझे तो समझ नहीं आती इसमें क्या लॉजिक है। इसलिए मैंने कहा सवाल गंदम जवाब चीनी। चलें दानियाल साहब, अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त बड़े सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, MQM के साथ बड़ी मुलाकातें और बड़े राब्ते वगैरह हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी जमात के लिए ये एक वायबल इत्तेहाद सामने होगा? क्योंकि इससे पहले हमने माजी में जो देखा है वो बड़ा एक मुश्किल होता है, अगर आपकी गवर्नमेंट बन भी जाए तो MQM को साथ लेके चलना और उनको मैनेज करना, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। देखिए जी, पहले जहाँ तक इत्तेहाद की बात है कि अभी तमाम लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं या इनके आने की तरफ सोच रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर हम वाहिद जमात हैं जो अपनी कारकर्दगी के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे पुराने सालों का रिकॉर्ड देखा जाए और देखा जाए कि हमने किस टाइम पे क्या डिलीवर किया, तो हम वो वाहिद जमात हैं जो एक कामयाबी की दास्तान सुना सकती है। वो 5 साल का अलग दास्तान है, 15 साल की अलग है और 16 साल की अलग है। हम झूठे बातें और आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ वो इत्तेहाद से मुताल्लिक जरा बता दें जो मेरा सवाल है। वो आई अंडरस्टैंड, वो तो सारी चीजें अवेलेबल है ना, तो वो जितने भी मैं उधर ही आ रहा हूं, तो जितने भी इत्तेहादी साथ आ रहे हैं वो अपना सियासी जो उनका सियासी अपना पॉलिटिकल आईक्यूमेन है या अपनी सियासी सोच है उसको पीछे रख के लार्जर इंटरेस्ट में इस मुल्क की मैशत को बचाने के लिए, इस मुल्क को सीधे राह पे डालने के लिए और वहीं छोड़ के जाने पे, जहां 2017 में हम छोड़ के गए थे, वहां उस ट्रैक पे लाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हो रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं और वो बिलीव करते हैं कि उनका वर्कर जो बेरोजगार है, जो बिजली के बिलों से तंग आया हुआ है, जो महंगाई से तंग है, वो उनको फोर्स कर रहा है कि अगर पाकिस्तान में आज कोई उम्मीद की किरण है, कोई गरीब का हाथ पकड़ने वाला है, कोई बेरोजगार को आसरा देने वाला है, तो वो मियां नवाज शरीफ है। ये वाहिद लीडर है जिसने ये आपका मौक़िफ़ अब शर्मिला फारूकी साहब भी के साथ आगे खड़े हो रहे हैं। वो बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब, आपने भी फाइनली आप हमारे साथ आ चुके हैं। ये बेसिकली इस वक्त हम बात यहां पर कर रहे थे कि एक तो आपकी जमात की जानिब से अब बिलावल साहब का भी बयान आ गया, शर्जील साहब का भी बयान आ गया इलेक्शंस में कामयाबी से मुतालिक और जियाले वजीर आजम से मुतालिक, लेकिन इस वक्त यहां पर जो मैं कराची में देख रहा हूं जो इत्तेहाद एक नया शराकतदारी होने जा रही है MQM और PMLN की, इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? जी शुक्रिया अशफाक साहब। देखिए बात यह है कि ये इलेक्शन प्रोसेस है और इसमें कोई किसी से इत्तेहाद बनाता है नहीं बनाता, ये उनका पॉलिटिकल राइट है। पीपल्स पार्टी को उससे ना शिकायत है, ना कोई इससे प्रॉब्लम है, ना हमें किसी किस्म की कोई इससे इशू है। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि MQM को कैसे किसी के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि MQM हमेशा इलेक्शन में अकेले जाती थी
اور پی ایم ایل این کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پورے سندھ میں پی ایم ایل این کا کوئی ووٹ نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو وہ اس طریقے سے پہنچے گا کہ اگر آئندہ حکومت پی ایم ایل این کی بنتی ہے تو وفاق میں ان کی وزارتوں میں شراکت داری ہو جائے گی. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے ان کے لیے ایک فیس سیونگ ہوگی, کیونکہ ان کا یہاں کوئی ان کو ٹکٹ لینے کے لیے بھی شاید چند ہی لوگ تیار ہوں گے, کیونکہ ووٹ نہیں ہے ان کے یہاں پر انفارچونیٹلی. اور میں بات خوشی سے نہیں کہہ رہی ہوں, ہوتے تو اچھی بات ہوتی کیونکہ مقابلہ سخت ہوتا, ہمیں بھی مزہ آتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن یہ معاملات ہیں نہیں. تو ان کی فیس سیونگ ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے لڑیں الیکشن. سو اٹس اے میرج آف کنوینئنس فار بوتھ آف دیم. آل رائٹ. اچھا مراد صاحب, اب یہ انتخابی اتحاد جو اس طرح سے بن رہے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی ظاہر ہے کہ ایک نئی پارٹی, آپ لیڈرز تو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ منجھے ہوئے سارے, لیکن پارٹی نئی ہے, تو آپ کس طریقے سے شراکت داری, اور خاص طور پر یہ جو شراکت داری اور اتحاد جس طرح سے بن رہے ہیں, تو اس کو دوسرے صوبوں میں بھی آپ پھیلائیں گے یا صرف پنجاب پہ زیادہ فوکس رہے گا آپ کا؟ دیکھیں, ہمارے پنجاب پہ مین فوکس ہے, مگر ہماری کراچی میں بھی ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کے پی میں بھی لڑیں گے, اور آپ دیکھنا, اور بلوچستان میں بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر مین فوکس آبویسلی ہمارا اس وقت پنجاب ہے. ساری ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کل بھی جس طرح کافی لوگوں نے جوائن کیا پارٹی کو, کافی لوگ جو لاہور سے تھے جو کہ چیئرمین لیول کے تھے, جو کہ کیونکہ سب ہمیں کہتے تھے جی آپ کے پاس لیڈرز آ گئے ہیں, ورکرز نہیں ہیں, تو جو چیئرمین لیول کے, یونین کاؤنسل کے, کوآرڈینیٹرز لیول کے, کاؤنسلرز لیول کے, I mean, a lot of people joined yesterday, so اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر 2-3-4 دن کے بعد ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی اور سب چیزیں, اور الیکشن کا جو رزلٹ آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے اور ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے. چلیں جی, اس پہ بحث کو مزید آگے بھی پھیلائیں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. چلیں جی, بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے اور کس طریقے سے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے بیانات دے رہی ہیں, پھر انتخابی اتحاد بھی اس طریقے سے ہو رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی جماعت, اب یہاں پر نون لیگ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سندھ میں کس طرح سے انہوں نے دستک دی, کراچی میں ایم کیو ایم سے جس طرح سے وہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا انتخابی اتحاد ممکنہ طور پر کن کن جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کچھ سوچا جا رہا ہے ظاہر ہے اس بارے میں؟ اشفاق صاحب, پیپلز پارٹی ایک بڑی جمہوری جماعت ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی بے ساخی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن میں نہیں جانا, ہمیں عوام کے ووٹوں پر اعتماد ہے, ہمیں ان کی محبت پہ اعتماد ہے, اور ہم الیکشن میں تنہا جائیں گے. اگر کسی اور کو بے ساخی کی ضرورت ہے وہ اور بات ہے. ہاں, اگر ہماری جماعت میں کوئی شمولیت اختیار کرنا چاہے تو اچھی بات ہے. کچھ جگہوں پہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہے, لیکن اس کا فیصلہ اگین سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی پیپلز پارٹی کی, وچ از دا ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ فورم. لیکن ایز آف ٹوڈے, ایز آف ناؤ, پیپلز پارٹی الیکشن میں آن اٹس اون جائے گی. آل رائٹ. مراد صاحب, اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جس طریقے سے شرجیل صاحب کا اور بیان سامنے آیا کہ سندھ اور بلوچستان میں تو ہم لوگ کلین سویپ کریں گے اور پنجاب سے اچھی, پہلے سے بہتر الیکشن رزلٹ لیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور سیاسی جماعتوں کی جو سٹینڈنگ ہے خصوصاً پنجاب میں, یہ ایک ریئلسٹک بیان ہے شرجیل صاحب کا؟ دیکھیں, آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ 13 کے الیکشن میں اور 18 کے الیکشن میں میرے خیال سے جو میرا اپوننٹ تھا پیپلز پارٹی کا, آئی تھنک ان کو شاید 13 میں 1800 ووٹ ملے تھے, اور ووٹ تھے آئی تھنک پرابلی 40,000 پلس. اور اسی طرح 2018 کے الیکشن میں میرے خیال سے 2000 یا 2500 ووٹ ملے تھے, اور میرے ووٹ تھے 60,000. سو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اس اتنا وہ گیپ ہے کہ اس کو فل کرنا بہت مشکل ہے میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ آئی تھنک جتنا ریئلسٹک ہو کے بات کی جائے اتنا بہتر ہے, کیونکہ کوشش کی جا سکتی ہے, مگر اس کوشش کے لیے ان کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ابھی سے کرنی پڑے گی جو کہ نظر نہیں آ رہی. آپ نے آپ کو کہیں پہ کوئی پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی پنجاب میں نظر نہیں آ رہی. ساؤتھ سے ان کی کچھ سیٹیں ہمیشہ آتی ہیں, ساؤتھ پنجاب سے, مگر وہ جو ہے وہ ان کی سیٹیں ہیں جو الیکٹیبلز ہیں, مخدوم فیملی جو ہے وہ ان کی اپنی پرسنل سیٹس ہیں جو وہ بہت کم لوز کرتے ہیں. سو اس لیے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں,
یا پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، وہ ان کا اپنا پرسنل ووٹ ہے، جو وہاں سے وہ 4 5 6 سیٹیں ہمیشہ نکلتی ہیں، یا جس طرح پچھلی دفعہ 7 8 سیٹیں ہو گئی تھیں. سو اسی طرح وہ اسی نمبر پہ رہتے ہیں. دے نیور موو فرام دیٹ نمبر. تو جب تک میرے خیال سے پیپلز پارٹی اپنی پوری ایفرٹ ادھر پنجاب میں ان اے ڈفرنٹ وے نہیں کرے گی جو پہلے کرتے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کام نہیں کیا، اس ایفرٹ نے کام نہیں کیا. سو وہی ریزلٹس ملے جتنی ایفرٹ تھی. انلیس کہ وہ اپنا پروگرام چینج کرتے ہیں، میرے خیال سے ریزلٹ وہی رہے گا. جی ولید صاحب، یہ اس وقت جو سچویشن جاری ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ عوام کی تائید آپ کو حاصل ہے، اور الیکشنز میں ظاہر ہے کہ اینٹیسپیٹ بھی آپ کر رہے ہوں گے کہ ریزلٹس آپ کے حق میں اچھے آئیں. لیکن جو اس وقت دوسری سیاسی جماعتیں، جس طرح سے پیپلز پارٹی کے دعوے اپنی جگہ ہیں، نون لیگ کے دعوے نواز شریف صاحب سے متعلق اپنی جگہ موجود ہیں، آپ کس طریقے سے ان کو ریٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ کون سی جماعت ہے جو بقول آپ کی جماعت کو ایک تھریٹ دے سکتی ہے ان دا الیکشنز؟ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ تو لیول پلینگ فیلڈ پہ ہی ڈپینڈ کرے گا نا. لیول پلینگ فیلڈ ہو تو پھر تو تھریٹ کی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ میری اپنی رائے ہے، آئی بلیو ان مائی ہارٹ، کہ ہمیں تب بھی کسی کو بھی تھریٹ نہیں ہے. کیونکہ ہم میدان میں تو اتریں گے، اور جس طرح سے بھی اتر سکتے ہیں ہم اتریں گے. کیمپین کریں نہ کریں، میں نے آپ کو بلکہ اسپیسیفک ایگزامپلز نہیں دیا، میں دے رہا ہوں. لاہور کا ایک ایگزامپل ہے جو میں نے دیا تھا. اس کے علاوہ کانا میں بھی اس طرح وہاں پہ لوگ اریسٹ کر لیے جو جلسہ آرگنائز کرنا چاہ رہے تھے، یا کنونشن تھی. مانسیرا میں بھی اس طرح ہوا ہے. ابھی 2 روز قبل یا سیٹرڈے یا سنڈے کو کراچی میں بھی یہی سامنا تھا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو رکاوٹ ہے. بٹ یہ ہے، میں تھریٹ سے زیادہ بات جو کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال PPP سے ہمارے اپنی شکایتیں اپنی جگہ، ہمارا اختلاف اپنی جگہ. کچھ باتیں بلاول صاحب آج کل ایسی کر رہے ہیں جن کی میں تائید کرتا ہوں، اور ان میں سے خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی نا آج کے، اور اب میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ وہ ایک کنگز پارٹی جو ہے نا، وہ کنگز پارٹی کے طور پہ PMLN اگر اتر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ کنگز پارٹی کے طور پہ کامیاب ہو جائے گی. تو جو بلاول صاحب نے کہا ہے وہ یہی ہے، ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کہ 2008 میں کنگز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ PPP کے ہاتھوں ہو، وہ PTI کے ہاتھوں ہوگا. اور میاں نواز شریف کو اب کانشیس ہو گئے ہیں اس کے. آپ کافی سارے شوز میں دیکھ رہا ہوں آج، میں نے بھی وہ سٹوری پڑھی ہے 2 روز قبل ڈان میں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے کنسرنڈ ہیں کہ ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے، اور وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائے کہ وہ بیانیہ ایسا بنائے کہ وہ لاڈلے کے اس جال میں سے نکلیں. اور یہ بھی میں یقین رکھتا ہوں، اگین میں رائے دے رہا ہوں اپنی، یقین رکھتا ہوں میں اس حوالے سے کہ جتنا مرضی وہ بیانیہ بنا لیں، وہ اب اس سے نکل نہیں پائیں گے. کیونکہ جو ہو چکا ہے ان کے ساتھ، اور جس طرح وہ آئے ہیں، اور جس طرح سے ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا ہے، اور جس طرح سے ان کو CCPO لاہور سلوٹ مار رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، میرا خیال یہ اپنے ماضی سے ان کو شاید کوئی لیسنز نہیں ملے کہ ووٹرز کس طرف جاتے ہیں، اور ووٹرز کس طرح سے جو ہیں زیادہ اپنا جھکاؤ ان کا آتا ہے ان کی طرف جن کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں. اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا تبصرہ ہو چکا ہے اس ڈان والے تجزیے کے اوپر. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو خود بھی اب سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے ہمیں تھریٹ کا کوئی وہ بات نہیں ہے. جہاں جہاں ہمیں کہیں اتفاق کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی جو ہیں اعلانات جو ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری موقف ان سے کافی حد تک متفق ہے، اور اس حد تک ان سے ہم اتفاق کو برقرار رکھیں گے. ہم بھی اپنی انفرادیت کو بھی اسی طرح سے الیکشن کے حوالے سے رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی بیساکھی کی یا کسی اور الائنس یا ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الیکشن میں الائنسز، یوزلی الائنسز اور اس طرح کی چیزیں ریزلٹس کے بعد ہوتی ہیں، جب آپ کو کسی ہوتی ہیں اس کے بعد کرنا ہوتا ہے یا کیا. لیکن یہ یہاں پر قبل از وقت ایک سلسلہ ہوا تو بہرحال آپ دانیال صاحب الائنس دیکھیں، سو کالڈ MQM اور PMLN ابھی تک یہ نہیں فیصلہ کر پائے کہ وہ ایک الائنس بنا رہے ہیں یا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. روز کوئی متضاد جو ہے بیان آتے ہیں. ہاں، اور یہ تو جب تک کاغذات نامزدگی فائل کرنے کا ٹائم نہیں آئے گا، اور جب تک یہ اس مرحلے پہ ہم الیکشن کے نہیں پہنچیں گے، اس کے دوران بہت سا اور کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن ونس اگین آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں تھریٹ جو ہے کسی سیاسی جماعت سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہم بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی سے تھریٹنڈ ہوئے بغیر جو ہے محسوس کیے بغیر ہم میدان میں اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے ولید صاحب، آئی گاٹ اٹ سر. جی دانیال صاحب، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی کمیٹی بنی اور اس طریقے سے اس تاثر کو نفی کرنے کے لیے اس طریقے سے ایسا کچھ ہے. جب پوری اسٹیبلش اس ٹانگا پارٹی کو کنگز پارٹی بنایا گیا، ان کے ہاتھ میں ان کو ٹرافیاں پکڑا دی گئی،
ہم تب بھی الیکشن کے 2018 کے بعد سنگل لارجسٹ جماعت کے بن کے آگے آئے اور ہم انشاءاللہ ابھی بھی سنگل لارجسٹ جماعت ہوں گے. ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے. جہاں ہم بیٹھ کے ہم مشاورتی اور ساتھ بعض سیٹوں پہ اکٹھے الیکشن لڑے یا ہمیں کوئی جوائن کر رہا ہے تو وہ الگ چیز ہوگی ہے. لیکن جہاں تک ہمیں بساکیوں کی بات ہے, ہم انشاءاللہ ہمیشہ عوام کی طاقت سے آئے ہیں, عوام کی ووٹ سے آئے ہیں, لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم نے جھوٹے وعدے نہیں کیے, ہم نے گدے اور کٹے لے کے اور باتھ روموں میں ٹوائلٹس بنا کے معیشی پلان نہیں دیا, ہم نے عملی طور پہ بنایا. ہم نے عملی طور پہ پاکستان کو ریتلی دیواروں سے انفراسٹرکچر بلڈ کیا, ہم نے روڈ کا انفراسٹرکچر بلڈ کیا, ہم نے بجلی کا انفراسٹرکچر دیا, ہم نے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا, ہم نے اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنایا اور ہم نے وہ تمام پلانز کے جو وعدے کیے تھے بجلی کے بحران سے نکالا. یہ تو سوائے جھوٹے وعدوں کے 20 کروڑ ڈالر اس کے منہ پہ مارنے ہیں, 10 کروڑ اس کے منہ پہ مارنے ہیں, ادھر یہ واپس کرنا ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو سوائے ایک جھوٹی کہانی, گالی, نفرت اور 9 مئی کے واقعے کے علاوہ کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے. یہ وہی نفرت بیچنے آئے تھے, یہ جو 9 مئی کو بیچ کے گئے اور وہی نفرت کا بیج جنہوں نے رکھا تھا اور جو آج بھی رکھ رہے ہیں. ان کے پاس پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی کوئی داستان نہیں. یہ وہ جماعت ہے جس نے ایک پروجیکٹ کیا اپنے 8 سال میں, جس کو 1 سال میں پورا کرنا تھا اور یہ 7 سال میں نہیں کر سکے. پشاور میٹرو جو 12 ارب میں ہونا تھا اور 100 ارب کراس کر گیا. یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ان کی حقیقت ہے. اور جب آج ان کے پاس نہیں ہے تو یہ ایسی باتیں کریں گے, لیکن یہ اپنی کارکردگی, اپنی آپ کی بات, ہم نے کیا کیا, عوام کو کیا دیا. اگر آج ملک اس بحران میں ہے, آج اگر ملک اس مسئلوں میں ہے تو اس کا صرف ایک بندہ اور ایک جماعت ذمہ دار ہے, اس کا نام تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے. اگر ان کی ہٹ دھرمی, ان کی فرونیت, انہوں نے جو لوگوں کو کہا تھا ہم تمہیں رلائیں گے, جو لوگوں کو اکساتے تھے, گالیاں دیتے تھے, نفرت کے بیچ, آئی گاٹ اٹ. دانیال صاحب ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ اب یہ فرمائیے کہ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج میں نے یہ دیکھا کہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہوئی. وہ پازیٹیو چیز یہ تھی کہ اسٹاک ایکسچینج میں, اسٹاک مارکیٹ میں ہمارا جو ہے وہ بڑی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. 100 انڈیکس جو ہے وہ پہلی بار 56,000 پوائنٹس کو عبور کر گیا. اب اس میں بیسکلی جو پازیٹیوٹی یہ تھی کہ وہ کس وجہ سے لوگ کافی سارے بات کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ تھوڑے پازیٹیو ہو گئے ہیں. پھر دوسرا ریویو جو ان کا تھا, دوسرا یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ الیکشنز کی تاریخ وغیرہ آ چکی ہے. یہ اس وقت ہر کوئی جیتنے کے دعوے کر رہا ہے, آپ بھی جیتنے کے دعوے کر رہی ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کامیابی حاصل کرے گی. لیکن ول اٹ بی ایزی ٹو ہینڈل دا اکانومی؟ جو معیشت کو سنبھالنا ہے وہ ایک آسان ٹاسک ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیے اشفاق صاحب, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو بھی حکومت آئے. اور جس طرح صدر زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک نیا میثاق معیشت بنانا پڑے گا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا, میں ان کی بات سن تو رہی تھی, بول نہیں پائی, لیکن ایشو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا تو اجلاس گورنر ہاؤس میں نہیں ہوگا نا. جس طریقے سے میاں صاحب کو دعوت دی, پوری پارٹی کو دعوت دی, پنجاب کے گورنر نے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں, ان کا بھی اجلاس وہاں کرائیں. تو اگر یہ خاص فیور کیا جا رہا ہے, تمام جو بھی طریقہ کار ہیں, چاہے میاں صاحب کی آمد ہے, خوشائن بات ہے, ہم تو کہتے تھے پہلے آ جاتے. جس طریقے سے وہ آئے, ان کی ایبسنشا کے اندر ہی اپیلیں بحال ہو گئی. ایک نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے نا, اسٹیٹ لاؤنج کے اندر بایو میٹرکس ہو رہی ہے, اچھی بات ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. پھر یہی پروٹوکال راجہ پرویز اشرف کو بھی دے دیں, شاید خاقان عباسی کو بھی دے دیں, گیلانی صاحب کو بھی دے دیں. یہ دیکھیں نا, برابری کی سطح, لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. وی گوئنگ انٹو الیکشن, 2-2.5 مہینے کے اندر الیکشن ہے. تو اگر ایک جماعت کو بالخصوص فیور کیا جا رہا ہے اور دوسری جماعتوں کو نہیں کیا جا رہا, تو پھر یہ تو بات واضح ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے, یہ حکومت بنائیں گے. لوگ شمولیت بھی اسی جماعت کے اندر کر رہے ہیں. دس از کالڈ پری پول ریگنگ. اگر میں اس کو بلنٹ طریقے سے کہوں, دس از واٹ اٹ از. لیکن اس کے باوجود جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور ہم اکیلے الیکشن کے اندر جائیں گے, اور ہمیں عوام کے ووٹوں پر اعتماد ہے, ہمیں لوگوں پر اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنی خدمت کی ہے. اچھا, یہ جو خدمت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی,
اچھا الیکٹورل ریفارمز ہوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اب میں معیشت پہ آنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ آپ نے بات کر لی ہے شرمیلا صاحبہ, تو الیکٹورل ریفارمز ہوئے نہیں ہیں جن کے نتیجے کو شفاف بنایا جا سکے کچھ اس طریقے سے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں, یا آپ نے بھی کہا, ولید صاحب نے بھی کہا, باقی بھی فضل الرحمان صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے, ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت بھی کہہ رہی ہے, تو پھر کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, یا آپ کی جماعت اتنی مطلب ان کو مصمم ایک ان کا ارادہ بھی اور یقین بھی ہے کہ جی اعلیٰ ہی وزیر اعظم بنے گا, اگر یہ سارے خدشات ہیں دیکھیں جی, پھر بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, کون چور دروازے سے آیا ہے, کون سلیکٹ ہوا ہے, کون سلیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ چاہے آپ کتنی ہی فیورٹزم کر لیں, کتنے ہی آپ لاڈلے بن جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بار جو یوتھ ہے اس ملک کی وہ بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑنے دے گی. بار بار اس ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یہ پچھلے 4 سال سے لگا رہے تھے, آج وہ نعرہ تو میں سنتی نہیں ہوں, ورنہ میں ایک شو میں بیٹھتی تھی اور 45 منٹ کے اندر یہ 45 دفعہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. ابھی ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا, نہ میاں صاحب نے کہا, نہ ان کا کوئی نمائندہ کہتا ہے. اب کیا ہوا؟ ہماری کوشش, خواہش اور جدوجہد یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کرنے دیں, بیلٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں. اس ملک میں مزید بے چینی, جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ان کا حق رائے استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے صحیح طریقے سے. مراد صاحب, اب آپ مجھے یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ میں بیسکلی آپ کا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ابھی 2.5 مہینے رہ گئے اور انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے اور پھر بعد میں اس اعتبار سے بات کرنی چاہیے, لیکن کیسے ہوں گے یہ جی شرمیلا صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں مراد صاحب کی طرف, از ویٹنگ. مراد, اگر آپ پہلے سے ہی سلیکٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے. جی شرمیلا صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. مراد صاحب مجھے یہ فرما دیجیے گا, یہ معیشت کے حوالے سے اس وقت ہر کوئی ظاہر ہے کہ چاہ تو رہا ہے کہ جی ہر کوئی دعوے بھی کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت بھی بڑی آپٹیمسٹک ہوگی کہ ان کو موقع ملے, عوام ان پر اعتماد کریں, لیکن یہ جو معاشی ایک تو ابھی یہ جو سرگرمیاں تھوڑی سی تیزی آ رہی ہے تو یہ ایک بڑا ایک وہ سائے آف ریلیف تھوڑا سا ملتا ہے, لیکن آگے امتحان بڑا سخت ہوگا, کیونکہ لوگ تو وہ پہلے ہی ہوتا تھا نا کہ 3.5 سال تھوڑا سا انتظار کرتے تھے کہ مشکل وقت ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا شاید جانے سے پہلے حکومت ریلیف دے گی. ابھی تو لوگ تپے بیٹھے ہیں. ول اٹ بی ایزی فار یور پارٹی اگر آپ کو انتخاب میں کامیابی ملتی ہے تو؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں ستی صاحب کہ آئی ڈونٹ تھنک کسی کے لیے بھی یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کو سالو کرنا یہ کوئی بینڈیڈ لگا کے آپ نہیں کر سکتے. یہ بینڈیڈ جو ہے ہر دفعہ ہم آئی ایم ایف سے لگاتے ہیں, وہ ایک بینڈیڈ ہوتی ہے. اٹ از لائک اے بینڈیڈ آن اے بلٹ وونڈ کہ کسی نے گولی ماری ہے اور آپ بینڈیڈ اوپر لگا کے اس گولی کا جو زخم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک سارے پاکستان کا جتنا ڈیٹ ہے نا, میں صرف ایک پوائنٹ صرف بتا رہا ہوں, ملٹیپل پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں. جو پاکستان کا سارا ڈیٹ ہے نا, جب تک اس کو ریسکیجول نہیں کیا جائے گا نا, کیونکہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیسے لیتے ہیں اور ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں, ہم پیسے اور لون لیتے ہیں اور ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں. جب تک جو لونز اگر وہ 10 سال کے ہیں ان کی ٹرم, ان کو 20 سال پہ کریں, جو 20 سال پہ ہیں ان کو 30 سال کا کریں, جب تک ریسکیجول ڈیٹ نہیں ہوگا, اٹ از دا بگیسٹ ایشو. ہم ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. جو پیسے ہم لیتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں قلیل مدتی کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلاننگز بھی کرنی ہوگی. وقت مختصر تھا, شکریہ آپ کا مراد راز صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ولید اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, دانیال چودھری صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ. ویل ٹیک اے شارٹ بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے پروگرام. ویلکم بیک. اور پروگرام پہ آخر میں بس اتنا ہی کہ معیشت کو اگر مناسب اور بہتر سمت میں اگر ہم نے چلانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر اگر اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنا لیں تو وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اس وقت کافی چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں, ایک جانب لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ اور دوسری جانب انتخابات میں کامیابی کے دعوے بھی. لیٹس سی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.